अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, किस्मत में अगर थप्पड़ लिखे हों तो इंसान जेट तैयारे पर सरहद पार करके भी थप्पड़ खा लेता है। थप्पड़ मार कर दुश्मन को चाय पिलाना भी भारत के लिए पाकिस्तानी मेहमान नवाजी का एक खासा बन चुका है। फिर पाकिस्तानी चाय भी इतनी अच्छी कि दुश्मन उसे एक बार पी कर बरबला कहता है, टी इज फैंटास्टिक। अब भी मेहमान बनकर कोई शख्स पाकिस्तान आना चाहे तो पाकिस्तानी उसकी मिसाली मेहमान नवाजी करेंगे, लेकिन अगर कोई सूरमा ताकत के नशे में धुत गलती से भी सरहद पार करेगा तो पाकिस्तान एक बार फिर दिन की रोशनी में ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट की तारीख दोहराएगा। नाज़रीन, बॉलीवुड को सहारा देने के लिए पाकिस्तान मुखालिफ फिल्में तो कई बनी, लेकिन जैसे इन फिल्मों का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं, ठीक वैसे ही चाणक्य के चेलों के पुराने स्क्रिप्ट से तैयार फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस का भी हकीकत से कोई लेना देना नहीं। भारत ने मकबूजा कश्मीर में ऐसी ही एक और नई साजिश का जाल बुना, लेकिन स्क्रिप्ट की कमजोरी और टीवी स्क्रीनों पर विराजमान नाकाम अदाकारों की अदाकारी ने सारा पोल खोल कर रख दिया। भारतीय मीडिया पर बैठे तज्जिया निगारों के मुंह से निकलती झाग और भारतीय सहाफियों की जानिब से लगाए गए बेसरोपा इल्जामात पर दुनिया हंस रही है। हकीकत से कोसों दूर अगर अफसानवी कहानियां घड़कर भारतीय सरकार ने पहलगाम हमले का ड्रामा तो बना लिया, लेकिन इसकी कहानी में इतने झोल हैं कि खुद मकबूजा कश्मीर के शहरी इस पर सवाल उठा रहे हैं। चाणक्य के चेलों की साजिशों से पाकिस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया बखूबी वाकिफ है। भारतीय पार्लियामेंट पर हमला हो या फिर समझौता एक्सप्रेस हमला, मुंबई हमला साजिश हो या फिर पठानकोट और पुलवामा हमला, भारत ने इन तमाम हमलों के इल्जामात हमेशा पाकिस्तान पर लगाए, लेकिन वक्त ने यह साबित किया कि इन तमाम हमलों में खुद भारतीय खुफिया एजेंसियां मुलव्विस थीं, जिनका मकसद कमजोर भारतीय सियासी क़यादत को फायदा ही पहुंचाना था। यही वजह है कि पाकिस्तान ने भारत को जब कभी भी इन हमलों की मुश्तरका तहकीकात की पेशकश की तो भारत ने हर बार इससे कंधी कतराने की कोशिश की। 6 साल कबल इसी भारत ने रात के अंधेरे में जब बालाकोट पर हमला किया तो उसमें 300 हलाकतों का बयानिया बनाया गया, लेकिन जब दिन के उजाले में पाकिस्तानी मीडिया ने यही जगह दुनिया को दिखाई तो एक मरा हुआ कौवा और चंद दरख्त गिरे हुए दिखाई दिए। नाज़रीन, ये चाणक्य के चेले अपने झूठ के पकड़े जाने पर शर्मिंदा भी नहीं होते। भारतीय तारीख फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से भरी पड़ी है, लेकिन इन तमाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस की कड़ियां भी हमेशा भारत से ही मिलती हैं। अब भारत एक बार फिर पहलगाम हमले को लेकर बगैर तहकीक और सबूतों के पाकिस्तान पर इल्जाम लगा रहा है। इसी ड्रामाई कहानी से जुड़े हुए झोल पर हम आज मोदी सरकार से 8 सवाल पूछते हैं। सवाल नंबर 1, एलओसी से पहलगाम तकरीबन 207 किलोमीटर अंदर है। एलओसी से चलने वाले दहशतगर्द पहलगाम तक पैदल पहुंचे तो मकबूजा कश्मीर में तैनात भारतीय एजेंसियां और सिक्योरिटी फोर्सेस कहां थी? सवाल नंबर 2, भारत ने पहलगाम हमले के 3 दहशतगर्दों की तस्वीर भी जारी की, उनके खाके भी बनाए गए। क्या हमलावर इतने ही निकम्मे और नालायक थे कि उन्होंने खाके बनवाने के लिए नकाब उतार कर सब पर हमला किया? सवाल नंबर 3, भारतीय मीडिया के मुताबिक पहलगाम हमला कल दोपहर 3 बजे हुआ। 3:05 पर भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स ने इसका इल्जाम पाकिस्तान पर धर दिया। भारतीय वजीर दाखिला ने भी बिना सबूत पाकिस्तान पर इल्जाम धर दिया। दुनिया की ऐसी कौन सी तहकीकाती एजेंसी है जो हमलों के 5 मिनट बाद यह बता दे कि हमला किसने किया है? सवाल नंबर 4, पहलगाम हमले के फौरन बाद रॉ, भारतीय मीडिया, भारतीय सरकार और आरएसएस का नेटवर्क बेक वक्त पाकिस्तान के खिलाफ मुतहर्रिक हुआ। क्या यह सब इत्तफाकिया था या फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से पहले तैयार करदा हिकमत अमली के तहत किया गया? सवाल नंबर 5, भारतीय पार्लियामेंट ने 2 हफ्ते पहले वक्त अमलाक बोर्ड से मुतल्लिक बिल मंजूर किया, जिस पर पूरे भारत में मुसलमान सरापा एहतजाज है। क्या हालिया फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन इस अहम इशू से तवज्जो हटाने की एक कोशिश है? सवाल नंबर 6, भारत ने 2019 में ताकत के जोम पर कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के बरक्स अपना हिस्सा करार दिया, जिसके बाद से मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों में बेचैनी पाई जाती है। क्या मोदी सरकार की जानिब से रचाया गया हालिया ड्रामा मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों को बज़ोरे कुव्वत चुप कराने की एक कोशिश है? सवाल नंबर 7, गुज़िश्ता 2 दहाइयों से भारत में दहशतगर्दाना हमले हो रहे हैं। भारत अपना दफाई बजट भी मुसलसल बढ़ा रहा है। क्या वजह है कि भारत इन हमलों का इल्जाम पाकिस्तान पर लगाकर अपनी सिक्योरिटी एजेंसियों की कोताहियों और नालायकियों को छुपाने पर मज़िद है? सवाल नंबर 8, पहलगाम हमले की टाइमिंग पर काफी सवाल उठाए जा रहे हैं। यह हमला इस वक्त हुआ जब अमेरिकी नायब सदर निजी दौरे पर भारत में मौजूद हैं और भारतीय वजीर आज़म
सऊदी अरब के दौरे पर थे। क्या एक ऐसे वक्त में भारत खित्ते में कोई नया खेल खेलने की कोशिश कर सकता है? इस अहम तरीन इशू के ऊपर अब आज हम एक खुसूसी प्रोग्राम आपके सामने पेश करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे सियासतदान और सीनियर तजज़ियाकार मुशाहिद हुसैन सैयद साहब। हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा बिलाल अजहर कियानी साहब। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर दिफाई तजज़ियाकार मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तजज़ियाकार मोहसिन बेग साहब। मैं सबसे पहले मुशाहिद हुसैन सैयद साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा। मुशाहिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। सर, ये भारत के अंदर पिछले 24 घंटे से जो हमने डेवलपमेंट्स देखी हैं, उसके बाद एकदम वॉर मॉन्गरिंग जो है शुरू हो गई है। वी नीड टू टेक रिवेंज, वी नीड टू अटैक पाकिस्तान, इस किस्म की बातें एकदम वहाँ से स्टार्ट हो गई हैं। इज दिस द न्यू नॉर्मल नाउ? ये माजी में भी इस तरह होता रहा है या वी नीड टू टेक दिस वेरी सीरियसली? अस्सलाम वालेकुम जी, और आपके जो साथी पैनलिस्ट हैं और व्यूअर्स को मेरी तरफ से बड़ा अस्सलाम वालेकुम। मंसूर साहब, अनफॉर्चुनेटली अंडर मोदी और आरएसएस और इनका जो हिंदुत्व की हुकूमत है, इसके तहत ये न्यू नॉर्मल बनना चाह रहा है कि जब भी कोई वाकया हो जो उनकी अपनी वजह से या फॉल्स फ्लैग है या नालायकी है, वो पूरा ब्लेम पाकिस्तान पर डालते हैं और फिर एकदम जैसे होता है ना, ऑटो पायलट पर एसओपी बना हुआ है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, ये पाकिस्तान पर बुछाड़ हो जाए इल्जामात की जो बेबुनियाद हैं, और फिर पाकिस्तान को बदनाम करो, बुरा भला को, और फिर वॉर मॉन्गर्स और हॉक्स ले आओ कि जी हमला करें, ये करें, वो करें। इन्होंने लास्ट टाइम भी, इन्होंने, आपको याद होगा कि पुलवामा के बाद भी पाकिस्तान पर इसी किस्म की इल्जाम तराशी की थी, और फिर जब हमला किया तो हमने जब टिका के जवाब भी दिया, 2 जहाज गिराए, पायलट पकड़ा, तो देन मोदी ब्लिंक्ड, ही बैक डाउन, एंड फिर अमेरिका की मिन्नतें की कि वो अभिनंदन को रिलीज करवाएं। तो ये उनकी एक बुली मेंटेलिटी है, लेकिन ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि इंडियन मीडिया जो है और वो इतना गैर जिम्मेदार है और इतना प्रोपेगेंडिस्टिक है और वॉर मॉन्गरिंग में शामिल है। बट पाकिस्तान ने हमेशा बड़ा मैच्योर रिस्पॉन्स किया है। अभी भी जब हमारा वाकया हुआ था अनफॉर्चुनेट 11 मार्च का जाफर एक्सप्रेस ट्रेन हाईजैक का, तो आपने देखा कि इंडिया ने तो बड़े बाजे बजाए थे, वो बड़ा सेलिब्रेशन थी ऑलमोस्ट, के पता नहीं कोई उन्होंने कोई बड़े फतवात कर दी। तो हमारे यहाँ तो हमने सबने कंडेम किया है कि जो कत्ल हुआ है सिविलियंस का या और लोगों का, हम उसकी हमेशा मजम्मत करते हैं, बिकॉज हम खुद शिकार हैं दहशतगर्दी का। तो हम कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं या सपोर्ट कर सकते हैं दहशतगर्दी किसी और जगह। और वैसे भी ये जो वाकया हुआ है, एक तरफ अपने 8 लाख 10 लाख की फौज रखी है, एक बाड़ बनाई हुई है, इलेक्ट्रॉनिक फेंस है, आप कहते हैं कि चिड़ी नहीं फड़क सकती, हमारा एवरीथिंग इज नॉर्मल इन ऑक्यूपाइड, तो सारा इंतजाम किया हुआ है, और फिर जब वाकया होता है तो फिर या खुद कराते हैं फॉल्स फ्लैग। इन्होंने पहले भी किया था, आपको याद है 2000 में मार्च में जब क्लिंटन वाज कमिंग टू इंडिया सीपी सिंहपुरा में, तो उसमें 35 सिख मार दिए थे। और फिर उससे पहले अपना वो फरहान का इंसिडेंट था 1995 का, उसमें भी वेस्टर्न टूरिस्ट मार दिए थे, और डॉक्यूमेंटेड है अब कि ये इंडिया ने खुद करवाया था फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। तो अनफॉर्चुनेटली वो डाइवर्ट भी कर रहे हैं टेंशन, क्योंकि खुद दहशतगर्दी स्टेट स्पॉन्सर्ड रॉ करा रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, कनाडा के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ, पे वो पकड़े भी गए हैं। तो दे वांट टू डाइवर्ट अटेंशन एंड फोकस ऑन पाकिस्तान, हमारा बदनाम भी किया जाए अमेरिका की नजर में, इंटरनेशनली भी। हमें भी चाहिए कि हम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं, उन मौके पे एक अदारा भी है यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इंडिया पाकिस्तान, जो पुलिंग करता है लाइन ऑफ कंट्रोल में, तो उनको बताए कहाँ से क्या बात ये कर रहे हैं, एंड एक्सपोज देयर लाइज, और करें ये जो इस किस्म की बेबुनियाद इल्जामात हैं। ये मुशाहिद साहब, अगर लेट्स टॉक अबाउट द टाइमिंग अ लिटिल बिट, मतलब जारी बात है अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट भारत के अंदर हो और भारत में दहशतगर्दी का इस तरह वाकया पेश आ जाए, इसी टाइमिंग आपको अजीब नहीं लगती कि बिल्कुल उसी मौके पे आज से 25 साल पहले भी बिल्कुल इस तरह का एक वाकया पेश आया था जब बिल क्लिंटन वहां पे आ रहे थे? आपको इसकी टाइमिंग के ऊपर कोई शक नहीं महसूस होता? You can say a remarkable coincidence कि मार्च 2000 में, जैसे आपने फरमाया, प्रेसिडेंट क्लिंटन आए इस खत्ते में, वो चित्ती सिंहपुरा का वाकया करवाया गया, जी हाँ, सिख मार दिए गए 35। अभी जो है ये जेडी वैंस आया है, ये बात है। और एक और चीज है, इंडिया इज अ बिट ऑन द डिफेंसिव इन द रीजन आल्सो, क्योंकि इंडिया जो थोड़ा तनाव हुआ है, बांग्लादेश में इंकलाब आया है, श्रीलंका नेपाल में लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट है, मालदीव में एक नेशनलिस्ट गवर्नमेंट है जिसने कैंपेन किया इंडिया आउट ऑफ मालदीव। तो रीजन में पाकिस्तान की माशाल्लाह पोजीशन बेहतर है, हमारी स्ट्रेटेजिक स्पेस भी है, और वो इंडिया उससे काफी नाला है, और इंडिया को जो तवक्कुआत थी शुरू में जो ट्रम्प से, वो भी पूरी नहीं हुई, तो चाइना के खिलाफ जो कैंपेन करना चाह रहे थे, तो उस हवाले से भी वो बड़े उनको तकलीफ है कि पाकिस्तान की क्यों पोजीशन बेहतर है, पाकिस्तान क्यों यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में है, और हमारा जो इलाकाई सूरत हाल है
نسبتاً میرے خیال میں انڈیا سے بہتر ہے اس وقت. تو ان ساری مجموعی طور پر انڈیا چاہتا ہے کوئی نہ کوئی چیز بہانہ بنا کے جو ان کا بغض ہے, جو ان کا تعصب ہے ہندوتوا کا, وہ اینٹی مسلم اینٹی پاکستان اس کو آگے لے کے چلے. مشاہد صاحب اگر فارمولا جی مشاہد صاحب اگر آپ if you are at the foreign office right now, دفتر خارجہ میں آپ ہوتے, کیا ریکمینڈ کرتے ہیں اس وقت پاکستان کو؟ اب 2-3 سٹیپس اس وقت کیا اٹھانے چاہیے؟ 3 چیزیں جی. We should immediately, the foreign minister should call the ambassadors of the P5 countries, ان کو بریفنگ کریں, اور یورپین کے امبیسڈر کو بریفنگ کریں. اور آپ جو میجر کال جنہوں نے کال کی ہے مودی کو, لائک پیپل لائک ٹرمپ اینڈ ایون سعودی عربیہ جنہیں مودی جا کے شکایتیں لگا رہے ہیں, ان کو بتائیں, اور ہم UN سیکورٹی کاؤنسل میں ایشو ریز کریں کہ یہ فیکٹس ہیں, وی آر وکٹمز آف ٹیررزم, اینڈ وی ارج دا UN سیکرٹری جنرل immediately to call an inquiry into the whole incident. اور انکوائری کا میکنزم UN خود دے رہا ہے, United Nations Military Observer Group in India and Pakistan, which is based both sides of the line of control. فوراً ہم ریمیڈی کریں گے. ہمارے our hands are clean. ہمارے خلاف جھوٹے بے بنیاد الزامات لگ رہے ہیں, ہم اس کا منہ توڑ جواب دیں حقائق کے ساتھ, فیکٹس کے ساتھ. ان کا جھوٹ کا مقابلہ حقائق کے ساتھ دیں, اور بتائیں, ایک فیکٹ شیٹ ایشو کر دیں within the next 48 hours یا 24 hours کہ یہ فیکٹ شیٹ ہے, this is the pattern of Indian behavior. کوئی واقعہ ہوتا ہے ان کی نالائکی کی وجہ سے یا فالس فلیگ کی وجہ سے, وہ بلیم پاکستان ہوتا ہے, وار مانگرنگ ہوتی ہے, اور ان کے ٹی وی چینلز کا تھوڑے سے مکروہ چہرہ بھی دکھاتے ہیں میرے خیال میں. ہمارا چینل جو آپ جیسے لوگ بھی ہیں اور لوگ بھی ہیں, we are behaving so responsibly, so calmly, coolly, لیکن ادھر تو ہسٹیریا ہے آلموسٹ. آپ دیکھیں تو وہ لگتا ہے کہ بھائی they want World War III as of yesterday. جی ہاں. تو یہ میرے خیال میں ایکسپوز کرنا ضروری ہے. فیکٹ شیٹ, وائٹ پیپر جو بھی ہے, ڈپلومیٹک انیشیٹو, ٹک ٹک ٹک, پیپل شوڈ بی آن دا ٹیلیفون ٹاکنگ ٹو ورلڈ کیپٹلز, اور ہمارے جو انوائز ہیں نیو یارک, واشنگٹن اور اسلامک کنٹریز میں اور یورپین یونین میں, they should be mobilized fully. We have a strong case and we should present it strongly. بہت بہت شکریہ مشاہد حسین سید صاحب آپ کا. زاہد صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. میں I want to understand یہ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے بھارت کی جانب سے. پچھلے 12 گھنٹے سے ہم ایک سین دیکھ رہے ہیں, میں بھارتی میڈیا کو بھی میں آبزرو کر رہا تھا, پورا ایک نیریٹو بلڈنگ جو ہے وہ کی جا رہی ہے. پہلے 10-15 منٹ کے اندر ہی انہوں نے سارا الزام جو ہے وہ پاکستان کے اوپر دھر دیا. ہاؤ ڈو یو سی دس سچویشن؟ جی ہاں منصور صاحب, تھینک یو ویری مچ فار دا انوائٹ. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس کے 3-4 عوامل ہیں جی. ایک ہے ایکسٹرنل عوامل ہیں, جو خاص طور پہ انڈو پیسفک اسٹریٹجی ہے امریکہ کی یہاں پر, اس کے بیچ میں جو اس نے اپنا رول ایز اے واچ ڈاگ, ایک نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کے طور پہ اپنے آپ کو پیش کیا ہوا ہے. ایک تو ان کو تھوڑا سا ان کی یہ ٹیسٹ اپروولس چاہتے ہیں جی. یہ جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں کہا, بات کی ہے, بڑے زبردست آپ نے سوالات کیے ہیں, اور جے ڈی وینس کا اپنی بھارتی نژاد وائف کے ساتھ یہاں پر ہونا, ان کا سعودی عربیہ میں ہونا, تو یہ جو نیریٹو ہے, ان کا جو طریقہ کار ہے, اس سے تو بھی ہمیں پاکستان کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. اس پہ تو ڈسکشن کرنا ایک فضول ہے یہ, کیونکہ وہ کنونشنل ڈومین میں تو پاکستان کو ڈیفیٹ کر نہیں پا رہے جی. وہ دیکھتے ہیں کہ اسکیلیشن لیڈر پہ یہ ملک ہر وقت موجود ہوتا ہے, بلکہ اس سے اوپر چلا جاتا ہے. اگر وہ 5 دھماکے کرتے ہیں تو یہاں سے 8 دھماکے ہو رہے ہیں, وہ 4 ویپنز گراتے ہیں تو یہاں سے 6 ٹارگٹس انگیج ہو رہے ہیں, جن کووں کا اور درختوں کا آپ نے ذکر کیا. اور جب وہ میزائل ڈپلائی کرتے ہیں اور پاکستان کو تھریٹ کرواتے ہیں اپنے دوسری کنٹریز کے ذریعے, تو یہاں سے رسپانس ایک ہی جاتا ہے کہ اگر آپ 4 میزائل فائر کریں گے تو انڈین کانٹیکسٹ میں پاکستانی نیشن کبھی الاؤ نہیں کرے گی, وہ 8 میزائل سے آپ کو جواب دے گی. ٹھیک. Then they adopted this proxy war جس کے بیچ میں آئے ہیں. تو اب وہ ٹیسٹ اپروول یو ایس کے ساتھ پروبیبلی ایک تو چاہ رہے ہیں کہ وہ پاکستان کو ٹیررزم کے گاب دیں, ٹیررزم کے ساتھ ریلیٹ کر کے پاکستان کو ایز اے کنٹری اور پاکستان کی ملٹری کو ایز اے روگ ملٹری اور پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ کو انڈرمائن کیا جائے کسی نہ کسی طریقے سے. پھر ہائیبریڈ کی اپلیکیشن ہے جو تھرو افغانستان اپلائی کی ہوئی ہے انہوں نے جی. بلوچستان, خیبر پختونخوا, فتنہ الخوارج, ان چیزوں سے ہم واقف ہیں کہ, اور یہ کلبوشن فینومینا, یہ وہ ہے جو پاکستان کو انہوں نے جب کنونشنل ڈومین میں دیکھا کہ یہ نہیں ہم سے بیٹ ہو رہے تو یہ انہوں نے اڈاپٹ کی. اب اس میں دیکھا کہ جنرل صاحب give me a minute sir. جنرل صاحب میں 1 منٹ آ رہا ہوں, میں ذرا کیانی صاحب سے بھی تھوڑی سی رائے لینا چاہوں گا. کیانی صاحب یہ کیا سچویشن ہے سر؟ میں ریسنٹلی یہ اتنا اسکیلیشن کیوں ہو رہی ہے؟ پہلے ہم ایک جعفر ایکسپریس کا واقعہ جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں, اس کے اندر ہمیں بھارت کا ہاتھ پیچھے نظر آتا ہے. اس کے بعد اب یہ پہلگام کا جو واقعہ ہوتا ہے, within 15 منٹس جو ہے وہ پاکستان کے اوپر الزامات لگانا شروع کر دیتے ہیں. یہ آپ کے ظاہری بات ہے پارٹ آف دا گورنمنٹ, آپ اس ڈیزائن کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. منصور صاحب بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا. دیکھیے سب سے پہلے تو منصور صاحب آپ نے دیکھا کہ ہمارے فورن آفس سے بھی اس کا ایک جواب آیا ہے. آئی تھنک آج بریفنگ میں سوال ہوا تو سب سے پہلے تو جی کوئی بھی اگر جانی نقصان ہوا ہے اس حملے میں تو اس پہ یقیناً تشویش ہے. اور مگر دیکھیے جو باتیں آپ نے انٹرو میں کی اور ابھی جو جنرل صاحب کہہ رہے تھے یہ باتیں بالکل ہیں, یہ حقیقتیں ہیں کہ بدقسمتی سے فالس فلیگ آپریشنز کی ایک تاریخ رہی ہے. اور یہاں پہ بدقسمتی سے جب بھی اس طرح کا کوئی معاملہ آتا ہے انڈیا کی طرف سے تو ہمیں یقیناً ایک تاریخ کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک تشویش ہوتی ہے کہ کیا اس کو بہانہ بنایا جائے گا پاکستان کو بلیم کرنے کا, یا بدقسمتی سے ان دا پاسٹ ہم نے دیکھا کسی بھی قسم کی ایڈونچرزم کے لیے. تو ایک تو ہمیں کیٹیگورکلی آج یہاں پہ آئی تھنک ہم سب اس معاملے میں کلیئر ہیں, اور پاکستان کی عوام بھی, پاکستان کی ریاست بھی, حکومت بھی, فوج بھی, کہ کسی بھی قسم کی اگر اس طرح کی معاملے کو پاکستان کے خلاف کوئی ایڈونچرزم کا بہانہ بنایا گیا تو اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا. اور یہ بات اس لیے کہنی ضروری ہو جاتی ہے کہ کیونکہ جو آپ نے خود ابھی فرمایا کہ جیسے ہی یہ معاملہ کل ہوا تو اس کے فوراً بعد ایک ہم نے دیکھا ہے ایک بڑی کیلکولیٹڈ طریقے سے پاکستان کی بلیمنگ وداؤٹ اینی ایویڈنس, وداؤٹ ایون وین دا فیکٹس آر ناٹ سیٹلڈ ایٹ دیئر اینڈ یہ معاملہ شروع ہو گیا. تو ہم جی امید کرتے ہیں کہ یہ ایسی بات نہیں ہوگی اور یہ اس طریقے سے جس طریقے سے یہ اس طرح کی فنگر پوائنٹنگ ابھی شروع ہو گئی ہے اس سے گریز کیا جائے گا. بٹ وی ہیو ٹو اسٹے آن گارڈ. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی جہاں تک دہشت گردی کا معاملہ ہے پاکستان سے بہتر کون جانتا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کیا ہوتی ہے اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قربانیاں کیا ہوتی ہیں اور انڈیا کے ہاتھوں دہشت گردی کا شکار ہونا کیا ہوتا ہے. اور اب تو ہم جانتے ہیں کہ انڈیا نے صرف پاکستان میں ہی نہیں, صرف خطے میں نہیں, آپ نے دیکھا کہ کینیڈا کے اندر بھی ان کے اوپر وہ الزام آیا, خالصتان موومنٹ کے بھی جو ایک لیڈر تھے ان کے اساسینیشن کا, دیگر اور بھی معاملات اب ایک ٹرینڈ رہا ہے. تو دیکھیے ہم تو صرف امید ہی کر سکتے ہیں کہ دس از ناٹ جسٹ another attempt to just blame پاکستان, اور یہ کوئی کنوینئنٹ کوئی ایسی ٹائمنگ نہیں کی گئی جیسے جے ڈی وانس کے یو ایس وائس پریزیڈنٹ کے وزٹ کا ذکر کیا گیا. بدقسمتی سے انڈیا کی تاریخ اس طرح کے سسپیشنز کو دے آر ویل فاؤنڈیڈ بیکاز آف انڈیاز ہسٹری آف دیز بلال صاحب بٹ وی کین اونلی ہوپ دیٹ دس از ناٹ دا کیس. اینڈ ہم صرف امید کرتے ہیں, صرف منصور صاحب ایک میں صرف بات کہنا چاہوں گا جی, وی ہوپ کہ جس طریقے کا رویہ پچھلے 24 گھنٹے میں ہم نے انڈیا کی میڈیا اور شاید میں نے سنا ہے کہ شاید آفیشلز کی طرف سے بھی دیکھا ہے, اس سے زیادہ ذمہ دارانہ طریقے سے اس کے متعلق رپورٹنگ اور بات چیت ہوگی اور فنگر پوائنٹنگ کے بجائے آپ ایکچوئل فیکٹس کے اوپر بات ہوگی. باقی ہمارے فورن آفس نے بھی اور ہمارے پاس تو جی پاکستان کے پاس ڈاسیئرز اویلیبل ہیں, فیکٹس اویلیبل ہیں کہ کس طرح دیگر دہشت گرد حملوں میں کس طرح انڈیا کا ہاتھ رہا ہے. مگر ہم پھر بھی آپ نے دیکھا کہ ہماری طرف سے فورن آفس کی طرف سے بھی بڑی ایک ریزنیبل اس پہ اسٹیٹمنٹ نکلی کہ کوئی بھی جانی نقصان ہوا ہے تو اس پہ ہمیں تشویش ہے اور افسوس آپ نے بلال صاحب آپ نے چونکہ اس کا ذکر کیا ہے, میں ایک ماضی کی ایک جو چیز ہے وہ میں شیئر کرنا چاہوں گا. جنرل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, مے بی ہی ریممبرز دیٹ سن 2000 کے اندر یہاں پہ بھارت کے اندر ہی جو ہے ایک اس طرح کی دہشت گردی کی کاروائی ہوئی تھی اور اس کے اندر سکھوں کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا تھا اور اس کے اندر جو دہشت گرد جنہوں نے یہ حرکت کی تھی انہوں نے انڈین آرمی کے ہی کپڑے پہنے ہوئے تھے, آئیڈینٹیفائی ہوئے تھے کہ وہ انڈین آرمی کے ہی انہوں نے کپڑے پہنے ہوئے تھے. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس وقت جو ہے وہ بل کلنٹن نے انڈیا آنا تھا, بالکل اسی موقع کے اوپر جو ہے یہ سب کچھ ہوا تھا. تو یہ 25 سال کے بعد ایگزیکٹلی وہی فارمولا, جب اس وقت ایک وائس پریزیڈنٹ امریکن وائس پریزیڈنٹ وہاں پہ موجود ہے تو پھر ایگزیکٹلی اسی طرح کی واردات جو ہے دوبارہ ہوئی ہے انڈیا کے اندر. اچھا, میں محسن بیگ صاحب چونکہ ان کا میڈیا کا بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے, بیگ صاحب میں ایک اور اینگل سے ساری چیز کو دیکھ رہا تھا, بلکہ میں اپنے دیگر پینلسٹ کو بھی کہوں گا وہ بھی اس پہ کامنٹ کریں. بیگ صاحب میں تو آج پچھلے 12 گھنٹے میں جو کچھ ہوا ہے اس کے بجائے میں جب جعفر ایکسپریس کا واقعہ پیش آیا تھا اور میں اس وقت انڈین میڈیا کی کوریج دیکھ رہا تھا, میں نے اس وقت ہی مانیٹر کیا تھا ان کو, تو بی ایل اے کے سمپتائزرز کے ساتھ بیٹھ کے انڈین چینلز کے اوپر اس وقت ٹرانسمیشنز چل رہی تھی اور بی ایل اے بلوچستان کے ایشو پہ, جعفر ایکسپریس کے اوپر کئی گھنٹے کی ٹرانسمیشن وہاں پہ چل رہی تھی. تو میں اس وقت حیران ہو رہا تھا کہ بھائی واقعہ بلوچستان میں ہو رہا ہے, بی ایل اے کا اس سے تعلق ہے,
پاکستان کا اس سے تعلق, آپ کا کیا سینس بنتا ہے کہ انڈین میڈیا اس کے اوپر ٹرانسمیشنز کرے؟ تو مقصد یہ تھا کہ ان کے اپنے لنکس جو ہیں وہ ساری چیز کے ساتھ تھے اور انہوں نے بڑھا چڑھا کے پیش کرنا تھا, اور آج جو ہے اسی کی ہم کڑی پچھلے 12 گھنٹے میں دیکھ رہے ہیں. یہ میری ایک آبزرویشن ہے, بیگ صاحب اف یو وانٹ ٹو کامنٹ آن دس, یہ میری آبزرویشن ہے کہ ان دونوں معاملات کا بھی آپس میں کوئی نہ کوئی لنک ہے. بہت شکریہ منصور. بیسیکلی تو کہیں بھی ایسا واقعہ ہو تو کنڈیمیبل ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے جو ٹیررزم فیس کیا ہے وہ شاید ہمارے ریجن میں کسی نے نہیں کیا, نہ وہ ہو سکتا ہے. ہم تو سب سے بڑے اس کے وکٹم ہیں. جو بات آپ کر رہے تھے, ہماری ریاست اور ہمارے ریاست کے جو اسپوکس پرسن ہیں انہوں نے ریسنٹلی پاس میں اگر آپ دیکھیں تو جو بھی دہشت گردی ہوئی جہاں بھی ہوئی پاکستان کے اندر, انہوں نے انڈیا کو بلیم کرنا چھوڑ دیا, اور انڈیا جو ہے وہ ساری فائنینسنگ, ساری بیک گراؤنڈ میں جتنی بھی تنظیمیں پاکستان میں اس ٹیررزم میں انوالو ہیں ان کے پیچھے کہیں نہ کہیں آپ کو جا کے انڈیا کی بیکنگ ملتی ہے, اور وہ فائنانس بھی ہیویلی کر رہے ہیں. اور یہ جو سارا اکوپمنٹ ہے اور جو فائنانس ہے یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ریاست کے جو اسپوکس پرسن تھے ان کو چاہیے تھا کہ لوگوں, یہ خوارج نام, دیکھیے یہ کہاں سے آئے ہیں, یہ نیا نام رکھ دیا گیا. تو منصور صاحب یہ وہ سارے وہی لوگ ہیں, یہ بلوچستان دیکھ لیجئے, ٹی ٹی پی دیکھ لیجئے, کے پی کے میں یہ سارے جو ہیں تھرو وایا افغانستان, اور یہ سارے وہ آپریٹ جو ہیں وہ پیچھے سے آپ دیکھ لیں انڈیا سے ہوتے ہیں. تو یہ ان کا تو شور اور واویلا جو ہے وہ اپنی جگہ, لیکن فیکٹس تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہیں. اور یہ بات مشرف صاحب کے دور میں ڈیسائیڈ ہو گئی تھی کہ کراس بارڈر کوئی شخص نہ آئے گا نہ جائے گا, اور یہ ڈیسائیڈڈ تھا. اس کے بعد ایک موو چلی, اس کے بعد کشمیر پہ بھی کام ہوا, ہم لوگ ایزی ہوئے, بس سروس شروع ہوئی, بارڈرز کھل گئے. لیکن ابھی جو رجیم ہے پاکستان انڈیا کے اندر, سم ریزن وہ برداشت نہیں کر پائے وہ سارا جو پروگرس ہوئی تھی ٹورڈز انڈیا اینڈ پاکستان, اور ٹریڈ بھی کھلا اور سب کچھ ہوا. اور ابھی ان کا جو پوائنٹ فنگر کرنا پاکستان کی طرف, میں یہ سمجھتا ہوں ان کو بھی پتا ہے کہ یہ جو لوکل لوگ ہیں جن کو آپ نے کشمیر کو آکوپائڈ کیا ہوا ہے, وہاں پہ آپ نے جو وائلیشنز کی ہیں جس طریقے سے, دیکھیں میں منصور صاحب پہلگام 2-3 بار گیا ہوا. اچھا, بڑی خوبصورت جگہ ہے, سری نگر کے ساتھ ہی, بالکل بالکل ایڈجسٹنگ, بس سری نگر ہی سمجھ لیں, یہ تھوڑا سا باہر ہے, اور بڑی خوبصورت جگہ ہے. یہاں بہت ٹورسٹ ہوتا ہے, لیکن آپ نے ان لوگوں کو اتنا, مطلب ہر دوسرے موڑ کے اوپر ایک چیک پوسٹ ہے, وہ آپ کا آئی ڈی کارڈ بھی پوچھتے ہیں, شناخت بھی پوچھتے ہیں, آپ سے بات بھی کرتے ہیں, آپ کی گاڑی بھی چیک کرتے ہیں. تو اتنی جب آپ اتنے مشکل میں رہ رہے ہوں گے تو نیچرلی, ابھی یہ پچھلے سالوں میں انہوں نے پاپولیشن کا بیلنس آؤٹ کرنے کے لیے وہاں پہ لوگوں کو لینڈ بھی, جو نان کشمیریز تھے ان کو اجازت دے دی, اور جو کشمیریز تھے ان بیچاروں کو نوکری نہیں ملتی, اور ساری سرکار اس کام پہ لگی ہے کہ کشمیر کا بیلنس آؤٹ کرنا ہے ہم نے پاپولیشن کا. میں اس پہ بیگ صاحب, میں اس کے اوپر یہ آپ نے اچھا کیا, آپ نے اس ایریا کا محل و وقوع جو ہے ڈسکس کیا, بیکاز ہمارے ساتھ ایک سابق آرمی آفیسر ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں. ذرا میں جنرل صاحب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا. میرے لیے ایک اور بڑی سرپرائزنگ چیز تھی, یہ پہلگام کا جو ایریا ہے, یہ ظاہری بات ہے یہاں پہ جو لوگ وہاں پہ گئے ہیں وہ ہائیک کر کے پہنچتے ہیں, وہاں پہ ان کو ہائیک کر کے جانا پڑتا ہے یا گھوڑوں پہ جانا پڑتا ہے. تو اس ایریا میں وہاں سے میں اس کو چیک کر رہا تھا, پہلگام سے لے کے لائن آف کنٹرول جو ہے وہ تقریباً 207 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے. 207 کلومیٹر جو ہیں وہ لگتے ہیں اگر بائی روڈ آپ نے اس کو ٹریول کرنا ہے. ویسے 1.2 دیٹ پرٹیکولر پوائنٹ وہ زیادہ ہے, لیکن بائی روڈ آپ کو 207 کلومیٹر لگتے ہیں. اب 3-4 لوگوں کے خاکے اور تصویریں انہوں نے جاری کیے ہوئے. واقعے کو 12 گھنٹے سے زیادہ, تقریباً اب 18 گھنٹے 24 گھنٹے تقریباً ہو چکے ہیں. سر اتنی دیر میں 207 کلومیٹر کوئی شخص پیدل تو نہیں چل سکتا, ٹھیک ہے. ابھی تک ان سے 3-4 بندے پہاڑوں کے اندر جو چلنے والے ہیں, یہ لوگ ایریل سرویلنس کر رہے ہیں, ہیلی کاپٹر سے اس وقت وہاں پہ موو کر رہے ہیں, ڈرونز انہوں نے اڑائے ہوئے ہیں, ان سے وہ بندے ہی ٹریس نہیں ہو رہے جن کے خود خاکے انہوں نے شیئر کیے ہیں. از اٹ پاسبل کہ بائی فٹ یہ لوگ 207 کلومیٹر کا ایریا جو ہے کراس کر کے, ایل او سی کراس کر کے پاکستان واپس آ چکے ہوں؟
जी, इट इज़ नॉट पॉसिबल जी। देखिए मंसूर साहब, पॉसिबल तो वो चीज़ें होती हैं जो रियलिटी में हों जी। फिक्शन में ये चीज़ें बिल्कुल हो सकती हैं, चूँकि फिक्शन, आपने पहले भी जो सवाल किया, मैं दोनों को ज़रा लिंक करना चाहूँगा जो आप बेग साहब से पूछ रहे थे, और बेग साहब ने एक और एलिमेंट की तरफ इशारा किया, उस पर भी बात करते हैं। देखिए जाफर एक्सप्रेस ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई आखिरी बोगी में इनका एक कमेंट्री बॉक्स था और वहाँ पे देवर सिटिंग, और उसके बाद कमेंट्री शुरू की। उससे पहले थोड़ा सा अगर आप पास्ट में चले जाएं तो उससे कुछ माह पहले बलोचिस्तान में मंसूर साहब एक 6-7 जगहों पे एम्बुश किए गए थे, जहां डिफरेंट रोड्स के ऊपर, जहां पे मजदूरों को और मासूम लोगों को बलोचिस्तान में उतार के मारा गया था। अब जब वो इवेंट भी हो रहे थे तो मेरे किसी बड़े जिम्मेदार अपॉइंटमेंट होल्डर से बातचीत हो रही थी जो क्वेटा से ताल्लुक़ रखते हैं मिलिट्री के, तो उन्होंने कहा जी कि मुझे मेरे स्टाफ ने फ़ोन किया एक ऐसी जगह का, कि उन्होंने कहा कि सर वहाँ से भी इतलात है, वहाँ पे भी ना एक इंसिडेंट हुआ है, मैंने अभी टीवी पे देखा। तो इंडियन मीडिया एक ऐसे पॉइंट पे एक इंसिडेंट को रिपोर्ट कर रहा था जो कि वहां पे इंसिडेंट हुआ, लेकिन वो 15-20 मिनट के बाद शुरू हुआ उस रिपोर्टिंग के बाद, क्योंकि वो आधे घंटे का फर्क है ना जी पाकिस्तान का और उनका, तो उनका मेरा ख्याल में कोई कोरियोग्राफ करते हुए थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ गई। अब इसके बीच में देखे एक है प्री इंसिडेंट इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस, वो तो वहां पे नाकाम होता है इंडिया। जो कश्मीरी अभी अवाम भी सवाल कर रही है और वो सारे सवाल कर रहे हैं कि ये नाकामी क्यों है। और एक है पोस्ट इवेंट इंटेलिजेंस, पोस्ट इवेंट जो 5 मिनट में जितनी उन्होंने इंटेलिजेंस गैदर कर ली, इंफॉर्मेशन गैदर कर ली, उसके ऊपर अपना नैरेटिव बेस्ड कर लिया, दैट इज, वो ऐसे लगता है कि जैसे सदियों की ये एफर्ट है। और उससे पहले का जो सदियों का टाइम है या बहुत लम्हों का जो टाइम है, उसके बीच में इतनी इंटेलिजेंस नहीं है कि पाकिस्तान से 2 इन्फिल्ट्रेटर आए हैं जी, वो ये फासला जो आप बता रहे हैं ये तय करके पहुंच गए हैं और वो ये काम करने लगे हैं। 1:7 तो वहां पे ट्रुप्स आपके खड़े हैं जी कश्मीर के अंदर, तो एवरीथिंग इज मॉनिटर्ड। देखें, अफसोस की बात यह है, मैं भारत की अवाम से अफसोस करना चाहूंगा कि ऐसी खूनी लीडरशिप उनके ऊपर मुसल्लत कर दी गई है, ऐसी हिंदुत्व माइंडसेट की लीडरशिप कर दी गई है। जब ये वो स्क्रिप्ट लिखते हैं ऐसे ड्रामों का, तो उसमें स्याही वो उसमें जो स्याही है वो भारत की अवाम के खून से बनाई गई है। वो भारतीयों के खून से वो स्याही डाल के इन्होंने अपने पेन से ये स्टोरी लिखी है। मैं तो चाहूंगा कि ये खुद अपनी लीडरशिप से जरूर सवाल करे कि हमारा खून इतना सस्ता क्यों हो गया कि तुम्हारी पॉलिटिक्स में, तुम्हारी इकोनॉमिक्स में हमें आप इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी बेग साहब ने जो क्विक बात की है जी, जी आप कीजिए, बात पूरी कीजिए। जी, बेग साहब ने बड़ी जबरदस्त बात की कि ये कश्मीर के जो लोग हैं, देखिए ना, ये कश्मीर में वो लोग रह रहे हैं जिनके 90,000 के करीब आपने जिनकी शहादतें हैं, जिन्होंने अपने प्यारों की लाशें उठाई हैं। इन कश्मीरियों की माएँ बहनें, आप और आपकी आर्मी और आपके ये जो पुलिस है, ये उसको रोजाना रेप करती है। आपके हिंदुत्व माइंड सेट वाले लो मेंटेलिटी लीडर्स ये कहते हैं अपने दूसरे मज़ाहिब के लोगों के कि जाओ कश्मीरी खूबसूरत औरतों से शादी करो ताकि तुम्हारी नस्ल ठीक हो। ये तो इंसानियत की तौहीन है, ये रिस्पेक्ट है कश्मीरी लोगों के लिए। मुसलमानों के लिए वक्फ बिल की आपने बात की, स्टेटलेस करने की बात की, एंटी मुस्लिम लॉज आ रहे हैं। ये मुसलमान वो हैं जो मेन लैंड में रहते हैं, उनके बारे में इनकी ये सोच है। और पाकिस्तान और बांग्लादेश की अज़ीमत उनको उठाना पड़ रही है। तो ये बहुत सारे अवामिल हैं जो इसमें शामिल हो चुके हैं। बिलाल साहब, मैं जाहिर बात है हम इस वक्त जो इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन मीडिया जो इसके ऊपर नैरेटिव बिल्डिंग कर रहा है वो तो चलें और बात है, लेकिन हमें जरा अपने भी थोड़ा सा सूरत हाल के ऊपर फोकस करने की जरूरत है। जाफर एक्सप्रेस के बारे में जो मैं बात कर रहा था, उस वक्त हमने ये बात की, हमें पता लगा कि जनाब इसके पीछे जो है वो रॉ की फंडिंग हो रही है, इंडिया इसके अंदर इन्वॉल्व है, BLA की टोटल सपोर्ट उनको, चाहे वो सोशल मीडिया सपोर्ट के हवाले से हो, फाइनेंशियल सपोर्ट के हवाले से हो, आर्म्स एम्युनिशन के हवाले से हो, इंडिया इनको सपोर्ट करता है। लेकिन शायद हमारी तरफ से वो रिएक्शन उस तरह नहीं दिया गया जिस तरह हमें देना चाहिए था। हम वैसे तो बात करते हैं जी इसके पीछे इंडिया था, लेकिन क्या हमने जिस हद तक आगे जाना चाहिए था, हम उस वक्त हम क्यों नहीं कहते कि जनाब मेरे ख्याल में फिर वक्त आ गया है कि हम भी LOC को क्रॉस करें और फिर इनको घर में घुस के मारें ताकि इनको पता लगे कि जनाब पाकिस्तान के अंदर आप ये दहशतगर्दी नहीं फैला सकते। क्या एज ए गवर्नमेंट हमारा जो रिस्पांस था वो कुछ वीक नहीं था, हमें इससे भी ज्यादा स्ट्रांग रिस्पांस देना चाहिए था? देखिए मंसूर साहब, हम तो एक जिम्मेदाराना रियासत है ना जी। हम तो कभी झूठी बात, झूठ का जवाब झूठ से तो नहीं देते।
تو بالکل یہ بات ہم نے بی ایل اے کا جہاں تک معاملہ ہے اس پہ ہم نے بالکل یہ بات کی تھی، اور نظر آ رہا تھا جس طرح ابھی بڑے اچھے طریقے سے دوسرے پینلسٹ نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ کس طرح بی ایل اے کو لائیو وہاں پر کیری کیا جا رہا تھا. ان کی جو بیانیہ بی ایل اے کا تھا وہ اسی ٹائم پہ انڈین میڈیا میں بھی کیری اور تھا. بدقسمتی سے ہماری ایک اپوزیشن جماعت نے بھی اس ٹائم پہ جس ٹائم پر ایک آپریشن لائیو تھا جعفر ایکسپریس کا، اس ٹائم پہ وہ اپنے ہی افواج کے اوپر انگلیاں اٹھا رہی تھی. بہرحال بات یہ ہے کہ منصور صاحب ہم تو دیکھیے، ہم تو ابھی جو ایس سی او کا سمٹ ہوا تھا جس میں جے شنکر صاحب آئے تھے، تو ہم تو کہہ رہے تھے کہ آگے اگر کوئی مراحل طے کر کے بہتری کی طرف معاملہ جاتا ہے تو ہمیں طے کرنا چاہیے اور انڈیا کو اپنی یہ حرکتیں روکنی چاہیے. مگر بدقسمتی سے ہم دیکھ رہے ہیں بار بار کہ انڈیا کی طرف سے اس کا سو فار اس طرح کا رسپانس نہیں آیا. اور یہ یقیناً دیکھیے جہاں پر انڈیا کی جارحانہ یا ان کی جہاں پہ پاکستان میں حملوں میں دہشت گردی میں انوالومنٹ ہے، اس کو تو پاکستان ذمہ دارانہ طریقے سے مگر فرملی اور اسٹرانگلی اور وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن ہر فورم پہ اپنی عوام کے سامنے بین الاقوامی سطح پر وہ تو ود ایویڈنس اینڈ ڈوسیئرز ہم کرتے رہتے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. ہمارے پاس اتنا سچ موجود ہے بطور ریاست کہ ہم اس سچ کی بنیاد پر ہی اپنی بیانیے کی جنگ بھی لڑیں گے اور اپنا دفاع بھی کریں گے، اپنی سوورنٹی کو بھی پروٹیکٹ کریں گے. مگر دیکھیے میں ایک بات ضرور کرنا چاہوں گا، بھی جنرل صاحب بات کر رہے تھے، یہ اٹس اے ویری امپورٹنٹ فیکٹ آپ نے بھی جو ذکر کیا کہ ایک تو وہ یہ کہ وہ ایل او سی سے کتنا اندر کر کے یہ انسیڈنٹ تھا جہاں پر ہوا، اور دوسرا یہ کہ اٹ از پروبیبلی دا موسٹ ملٹرائزڈ زون ان دا ورلڈ. 1:7 کے ریشیو کی بھی بات ہو رہی تھی. تو جدھر 7 لاکھ فوجی ہوں، ہر ایک شہری ہر 7 شہریوں کے لیے ایک وہاں پر فوجی لگا ہو اور اتنا بارڈر سے اندر کر کے معاملہ ہو، تو یہ یقیناً سوال تو اٹھتے ہیں جی. بٹ نان دا لیس دیکھیے جی، ہم امید کرتے ہیں یقیناً جی، دیکھیے اوور آل ہم امید کرتے ہیں کہ یہ اس طرح کی کوئی حرکت یا انڈیا نے جو پاسٹ میں ٹرینڈ دکھایا ہے یہ اس سے گریز کرے گا. مگر اگر اس طرح کا وہ سوچیں گے اور اگر ان کا یہ خیال ہے کہ کوئی جواز بنا سکیں گے پاکستان کے خلاف کوئی بیانیہ بنانے کا یا کوئی ایکشن کا، تو یہ ان کی خام خیالی ہے. ہمیں اچھے طریقے سے اس سے نمٹنا اور اس سے ڈیل کرنا آتا ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ دس از ناٹ دا کیس دس ٹائم. اور اگر کوئی بھی لاس آف لائف ہوا ہے تو یقیناً پاکستان سے بہتر جی دہشت گردی کے خلاف جنگ اور قربانیاں کون جانتا ہے. دہشت گردی حقیقتاً اگر کہیں پر بھی ہو تو ہم اسے کنڈیم کریں گے، اور لاس آف لائف کو بھی ہم ہمیشہ جی اس پہ کنسرن کا اظہار کریں گے. مجھے یہاں پہ ایک ذرا بریک لینی پڑ رہی ہے، بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے. ناظرین بریک کے بعد فوراً واپس آتے ہیں، پلیز اسٹے ود اس. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہم بات کر رہے ہیں بھارتی جنگی جنون کی، پہلگام کا واقعہ جس کے بعد بھارت کی جانب سے پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں. پاکستانی جو عوام ہے ان کو ٹارگٹ کرنے کی اس وقت بھارتی میڈیا کے اندر باتیں ہو رہی ہیں. اسی کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں، سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. موسم بیگ صاحب، یہ جو گفتگو ہو رہی تھی، میں ظاہری بات ہے ہمارے یہاں پہ اس وقت پولیٹیکل پولرائزیشن بھی جو ہے وہ کافی نظر آ رہی ہے. جس طرح پہلے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی، جنرل صاحب نے بھی جس کا ذکر کیا، بلال صاحب بھی ابھی اس کا ذکر کر رہے تھے. ایسے موقع پہ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے عمر ایوب صاحب کی ایک ٹویٹ دیکھ رہا تھا. ان کو بڑا اعتراض تھا کہ جی خواجہ آصف صاحب نے جو رسپانس دینا چاہیے تھا وہ ویسا رسپانس نہیں تھا. از دس دا ٹائم ٹو ایکچولی ڈسکس دس کہ جناب آپ کو یہ کرنا چاہیے تھا، آپ کو وہ نہیں کرنا چاہیے تھا؟ مطلب یہاں پہ آپ کا دشمن ملک جو ہے وہ دھمکیاں دے رہا ہے، وہاں کا میڈیا جو ہے وہ پرووک کر رہا ہے اپنی گورنمنٹ کو، جناب کراس کر لیں، ایل او سی کراس کر لیں، بس کافی ہو گیا، پاکستان کو سبق سکھانے کا وقت آ گیا ہے. اس قسم کی وار مانگرنگ کر رہا ہے. لیکن ہمارے یہاں پہ وہی ایک ٹریڈیشنل طریقے سے جو ہے وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اس وقت، اور ہماری سیاسی حکومت جو ہے جو اس وقت ظاہری بات ہے رسپانسبل ہے سیکورٹی سچویشن کو سنبھالنے کی، ان کو بھی اسی طرح ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. منصور صاحب میں تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں. یہ جو بھی اس وقت انڈیا سے سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں یا شو چل رہا ہے، یہ 2003 میں ابھی پولیٹیکل گورنمنٹ نہیں بنی تھی 2002 میں، تو ہم بیک ڈور انوالو تھے اور ایک ساتھ تھے جو بہت ہی امپورٹنٹ تھے، بیچارے فوت ہو گئے ہیں. تو میں ان کو کہتا رہا کہ انڈینز کے ساتھ ہم معاملات طے کرتے ہیں اور ایک جو ایسے ٹینشن بنی ہے اس کو ریزالو کر لیتے ہیں. تو وہ 8 مہینے انڈینز بھی مجھ سے پوچھتے رہے اور میں ان سے پوچھتا رہا کہ کسی تھرڈ کنٹری میں ملنا تھا ہمیں. تو جب وہ ملے تو انڈین کاؤنٹر پارٹ، ویری نائس مین، وہ بھی فوت ہو گئے،
انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے 8 مہینے کیوں لگائے؟ تو انہوں نے کہا میں جب آپ کے سامنے بیٹھتا تھا تو میں چاہتا تھا میں جھوٹ نہ بولوں. تو اس نے کہا اس کا کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا ابھی میں کوشچن آپ کریں گے, بات چیت شروع ہوگی تو میں, اس نے کہا جی کراس بارڈر. تو انہوں نے کہا بس اس کے لیے میں نے 8 مہینے لگائے ہیں آنے کے لیے, آپ کے سامنے بیٹھنے کے لیے, کہ آج کے بعد کوئی کراس بارڈر دیکھیں سر پاسبل نہیں ہے. اٹس آؤٹ آف کوشچن کہ یہاں سے کوئی جائے آپریشن کر کے اور واپس بھی آ جائے. اٹ از امپاسبل. آپ اگر وہ ٹرین دیکھ لیں اور جو سیکیورٹی لیول ہے وہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے, کیونکہ میں تقریباً ابھی 1 سال سے میں نہیں گیا, لیکن آئی وزٹ کشمیر ا لاٹ بیکاز میری کافی فیملی میرے فادر سائڈ کی وہاں رہتے ہیں. تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو بھی یہ لوگ بات کر رہے ہیں یہ صرف حالات. اچھا جب یہ آپریشن انہوں نے کیا ابھی نندن والا, اس سے پہلے ہم نے ایک سیز فائر پیکٹ سائن کیا تھا بٹوین پاکستان اینڈ ہماری آرمڈ فورسز اینڈ سویلین گورنمنٹ, اور وہ بھی ان کی ریکویسٹ پہ تھا, انڈینز کی ریکویسٹ پہ. پھر ابھی نندن والا جو ایڈونچر کیا اور اس کے بعد ہم نے ان کی ایئر سپیس بند کر دی. تو جب ایئر سپیس بند کر دی تو وہ جو ایمبیسیڈر تھے پاکستان میں, وہ آج کل کینیڈا میں ایمبیسیڈر ہے, ابھی ہی از بیکمنگ آئی تھنک دی فارن سیکرٹری ان دہلی. وہ مجھے روز کہتے تھے کہ فلاں نے جانا ہے پرمیشن دلوا دو, فلاں نے جانا ہے ایئر ٹریول کی پرمیشن دلوا دو. تو جو بھی ہمارے بنے ہوئے تھے تعلقات وہ بہت اچھے تھے, لیکن جب جیسے مودی صاحب نے ایکسٹریم لائن لے لی ہے, کوئی کراس بارڈر نہیں ہے, امپاسبل ہے, لوکل لوگ ہوں گے, ان کے لوگ ہوں گے, کشمیریز ہو سکتے ہیں, کوئی اور ہو سکتا ہے. دیکھیں جو ریونج ہے وہ کوئی بھی لے سکتا ہے, اس کو کوئی بھی ہو, لیکن جو کام را کر رہی ہے, جس طریقے سے انٹرنیشنل ایجنسیز کے ساتھ مل کے جتنا فنڈ وہ خرچ کر رہے ہیں ہمارے اوپر, وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے اتنا رسپانس ان کو نہیں دیا. اور یہ بیگ صاحب کیا رسپانس ہونا چاہیے؟ کیونکہ لیٹس ٹاک اباؤٹ دیٹ. ظاہری بات ہے اس وقت جو لوگ ٹی وی اسکرینز دیکھ رہے ہیں ان کے ذہنوں میں یہ کویشچن ہوگا کہ اب یہ جو بھی سچویشن ہو رہی ہے بھارت کیا موو کر سکتا ہے. لیٹس اینٹیسپیٹ دیٹ نا, مطلب اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں. آپ کی نظر میں بلال صاحب سے بھی یہ سوال کروں گا, لیکن آپ کی نظر میں ہمیں کیا ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ بھارت کیا موو کر سکتا ہے اس وقت؟ دیکھیے جو پرانا ایپیسوڈ ہے ابھی نندن والا, اس میں بھارت کو بہت نقصان ہوا, امبیرسمنٹ ہوئی. ہم نے فلائی زون بند کر دیا, ان کے تقریباً 4 سے 5 گھنٹے کا فلائنگ ٹائم بڑھ جاتا ہے. تو وہ انہوں نے بہت سفر کیا, ان کے لوگوں نے بہت سفر کیا, اور بہت دیر بعد بڑی مشکلوں سے ہم نے نارملائز ریلیشن شپ کی انڈیا کے ساتھ ان کی ریکویسٹ پہ. ابھی بھی اگر وہ کوئی ایڈونچر کرنا چاہیں گے تو نیچرلی پاکستان کا بہت ہی اسٹرانگ قسم کا ریاکشن آئے گا, اور نقصان انڈیا کا ہوگا, ہمارا نہیں انشاءاللہ ہوگا. تو وہ جو ایڈونچر کرنے کی بات ہے نا جی, بڑھ کے ضرور ماریے, اس میں کیا اعتراض ہے, وہ کوئی بھی بات آپ کر سکتے ہیں, لیکن سینس پرویل کرے گی. منصور صاحب میرا نہیں خیال وہ کوئی فزیکلی آ کے کوئی اٹیک کرنے کی پوزیشن میں ان کو پتہ نہیں. میں جنرل صاحب کے سامنے ذرا کیس رکھتا ہوں. جنرل صاحب, ہم لوگ اب ظاہری بات ہے عوام اس وقت دیکھ رہی ہیں, آپ کو سن رہی ہیں, اب کیا انٹیسپیٹ کرنا چاہیے ہمیں؟ شوڈ وی تھنک اباؤٹ دی ورسٹ؟ کیا کر سکتا ہے بھارت اس وقت پاکستان کے خلاف؟ دیکھیں منصور صاحب, ایز اے ملٹری مین میں جو اس پہ کومنٹ اس طرح کرنا چاہوں گا کہ میں کبھی بھی انڈیا کی انٹینشنز پہ ان کو ریڈ کرنے کی ضرورت نہیں سمجھتا, اور نہ پاکستان آرمی اس کو ریڈ کرے گی. جی ہمیں ان کی کیپیبلٹی کا بالکل معلوم ہے کہ وہ کیا کر سکتے ہیں. وہ کچھ بھی جو بھی کرے گا, اتنا مجھے معلوم ہے کہ وہ جس لیول پہ بھی جائے گا, چاہے کیونکہ کوڈ پرو کو دیکھیں نا, ہماری آرمی بنائی اسی ایک ہی اینیمی کو سامنے رکھ کے بنائی گئی, اسی پہ ہم ٹرین ہوتے ہیں, اسی پہ ہم گروم کیے جاتے ہیں, اور انہی چیزوں کو ہم وار گیم کرتے ہیں اور پریکٹس کرتے ہیں اور اپنی تیاریاں اسی کے مطابق رکھتے ہیں. تو کوئڈ پرو کو ریسپانس جو ہے وہ ایک ٹیکٹیکل ایکشن سے لے کے, چاہے وہ ایک کشمیر میں ایل او سی کی کسی فائر ریڈ ہو کسی پوسٹ کے اوپر, یا انکرجنز ہوں, یا ایریل ہو, یا ایون میزائل پروگرام تک, جہاں تک وہ جائیں گے کوئڈ پرو کو پاکستان کے ریسپانسز تیار ہے. اور ماضی میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کسی کنٹری کی ول. تو پاکستان کے پاس کیپیسٹی ہے, پاکستان کے پاس کیپیبلٹی ہے, اور سب سے بڑی یہ ہے کہ پاکستان کی قوم اور پاکستان کی ملٹری, پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ پاس ول ہے ٹو ریسپونڈ. دیکھیں وہ ایک انوائرمنٹ ضرور پہلے کریٹ کرے گا, جب تک اس کو بڑے صاحب کی واشنگٹن. جنرل صاحب میرا ایک کویسچن سر, یہ تو وہ ساری چیزیں ہیں نا
جو ایک یونیفارمڈ آفیسر جو ہے وہ اس کا ریاکشن یا اس کا ایکشن جو ہے وہ آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. اچھا جی وردی کے اندر جو ہے وہ ہو سکتا ہے جس طرح لاسٹ ٹائم ابھینندن کو بھیجا تھا, یا ایل او سی کو کراس کرنے کی کوشش کی جائے, یا یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو آفیشیل ریاکشن میں آ سکتا ہے. لیکن اگر کوورٹ یا نان آفیشیل ریاکشنز ہوں, دہشت گردوں کو سپورٹ کر دینا, را کے جو ہینڈلرز یہاں پہ موجود ہیں چاہے وہ بلوچستان ہو, کے پی ہو, یا کہیں پہ بھی ان کے سلیپر سیلز جو موجود ہیں, کیا ان کی طرف سے بھی ہمیں ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ ان کو ایکٹیویٹ کیا جا سکتا ہے؟ منصور صاحب ایکٹیویٹ کیا جا نہیں سکتا, وہ تو آلریڈی ایکٹیویٹڈ ہے. وٹ از بی ایل اے, بی آر اے, بی آر ایف, تحریک طالبان پاکستان, فتنہ الخوارج اور کچھ ہمارے اور بھی لوگ پاکستان کے اندر, دے آر آلریڈی دیئر کلائنٹس. دیکھیں پاکستان کے اندر اس وقت جب وہ کنونشنل ڈومین میں فیل ہوا ہے منصور صاحب, اس نے دیکھا کہ میچنگ رسپانس آ رہا ہے ہائر ایسکیلیشن لیڈر پہ, اس سے اوپر جا رہا ہے پاکستان, تو دے ہیو اڈاپٹڈ دس ہائبرڈ وار. جی ہائبرڈ وار کی سب سے بڑی ایڈوانٹیج اس کو یہ ہے کہ پلازیبل ڈینائبلٹی ہے, وہ ڈینائی کر دیتا ہے جی میں نہیں کر رہا, لیکن وہ دے آر دی مین اسپانسر آف دی کراس بارڈر ٹیررزم, دے آر دا اسپانسر آف دی انسرجنسی جو ہو رہی ہے بلوچستان میں, اور یہ پراکسی وار کے وہ اسپانسر ہیں, اور ان کے کلائنٹس کیا ہیں؟ افغانستان کی عبوری حکومت, تحریک طالبان پاکستان ٹائپ لوگ, یہ فتنہ الخوارج, بی ایل اے, بی آر اے, بی آر ایف, اور ایسی جو سوشل میڈیا ایسے واریئرز کے ان کو اویلیبل ہے, دیز آر دیئر کلائنٹس. تو یہ وہ کر نہیں سکتا, یہ تو وہ کر رہا ہے. اب اس کو تکلیف ہی یہ ہوئی ہے کہ پاکستان کی چیزیں, پاکستان ہارڈ سٹیٹ بننے کی باتیں کر رہا ہے, پاکستان کے چیف کہتا ہے کہ جی ہم کشمیر ہماری شاہ رگ ہے. دیکھیں ہمارا جسم تو موجود ہے پاکستان کا, روح اور دل کشمیر کی صورت میں ابھی تک ہمارے اندر واپس نہیں آیا ہے. تو دے وانٹ اس ٹو کیپچولیٹ, پالیسی کیپچولیشن چاہتے ہیں نا کہ کشمیر بھول جائیں, نیوکلیئر کے اوپر کمپرومائز کر رہے ہیں, یہی ان کی ریکوائرمنٹس ہے. تو یہ اپلیکیشن تو ہو چکی ہے, اب ہمارے ہاؤس ان آرڈر کر کے پولیٹیکل لیڈرشپ کو اس کی اونرشپ لے کے اس وار کی, اور لیڈرز کو اب یہ وار لڑنی ہوگی. ملٹری ریسپانس از 30 to 40% آف دی اسٹریٹجی, اور ملٹری اپلیکیشن بھی پولیٹیکل پروسیس کا حصہ ہے جی, یہ پولیٹیکل انسٹرومنٹ ہے, اٹ از ایکسٹینشن آف دا پالیٹکس. تو ایک کوہیژن کے ساتھ پولیٹیکل لیڈرشپ کو ایٹ آل لیول, چاہے صوبوں کی ہے چاہے فیڈرل کی ہے, جس کی ہے, کوہیژن کے ساتھ رسپانس دینا ہوگا. تھنگز آر ویری سیریس. یہ دس از ناٹ این آرڈنری انوائرمنٹ. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جی, یہ دو ڈیبیٹس نہیں ہیں ٹی ویز پہ آنے جانے سے. انڈیا تو ایسا ہی رہے گا, بیکاز وی آر ڈیلنگ ود دا مائنڈ سیٹ, ہندوتوا مائنڈ سیٹ. اس کی جتنی بھی وہ وار میں امپروو کر لے, جتنی بھی ٹیکٹس امپروو کر لے, ہم اس کا رسپانس تو دے لیں گے, لیکن وی آر چیلنج بائی دا نیو مائنڈ سیٹ ان انڈیا وچ از اے ہندوتوا مائنڈ سیٹ. اس مائنڈ سیٹ کو قوم نے لڑنا ہے, ایسا مائنڈ سیٹ کو ہم نے رسپونڈ کرنا ہے اور ہول آف اے نیشن اپروچ کے تحت. تو پولیٹیکل لیڈرشپ نے اونرشپ لینی ہے, کنسنسس ڈیولپ کرنا ہے, لیڈ کرنا ہے اس وار کو, اور اپنے ملٹری انسٹرومنٹ کو بیسٹ پاسبل وے سے سالو کرنا ہے اگر آپ نے انڈیا کا مقابلہ کرنا ہے. بلال صاحب یہ ساری سچویشن جو جنرل صاحب جس کا ذکر کر رہے ہیں, عام طور پہ یہ اس قسم کی انٹرنیشنل جو اسکیلیشنز ہوتی ہیں, آپس میں تعلقات بہت زیادہ اگر خراب ہوتے ہیں, بارڈر سچویشن ٹینس ہوتی ہے, تو اس میں کہیں نہ کہیں جو ہے وہ بڑے پاور پلیئرز جو ہیں یا سپر پاورز کا رول بھی دیکھا جاتا ہے. یا تو وہ پش کر رہے ہوتے ہیں یا اس کو ڈی ایسکیلیٹ کرنے کے لیے اپنا کوئی رول ادا کرتے ہیں. میں دیکھ رہا تھا پچھلے 12 گھنٹے میں جو ہے جو اسرائیلی سفیر ہے وہاں پہ بھارت کے اندر, اس نے بھی اس کے اوپر بڑی کامنٹری کی ہے ساری سچویشن کے اوپر. اور ہم جانتے ہیں کہ ماضی کے اندر بارڈر کے اوپر جو ہے وہ اسرائیلی ہتھیار بھی استعمال ہوئے ہیں پاکستان کے خلاف. دس از آن دا ریکارڈ, یہ سب کچھ موجود ہے. اب اس ساری سچویشن میں جبکہ امریکن وائس پریزیڈنٹ جو ہے وہ انڈیا کے دورے پہ ہیں, اور ابھی ریسنٹلی ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستانی حکومت کی تعریف بھی کی ہے, اس سارے معاملے کے اندر یہ جو بھی ایسکیلیشن ہو رہی ہے, امریکہ کا رول آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ ڈو یو سی پازیٹیوٹی کمنگ ٹورڈز پاکستان, یا آپ کے خیال میں ان کا جھکاؤ جو ہے وہ بھارت کی طرف ہوگا؟ جی دیکھیے منصور صاحب, دو باتیں. جی دیکھیے ابھی تو لیٹس آئی تھنک ہم سب کو نا تھوڑے ذمہ دارانہ طریقے سے ہمیں اس کو آگے چلنا چاہیے, اور لیٹس ویٹ اینڈ سی کہ آگے اب انڈیا اس کو کس طریقے سے آگے لے کے چلتا ہے. یقیناً جو میڈیا میں وہاں پہ باتیں ایک دو بیانات آئے ہیں وہ یقیناً اس سے تشویش ہوتی ہے, مگر ہم امید کرتے ہیں کہ آگے انڈیا کی طرف سے اس معاملے کے بعد اس کو نہیں استعمال کیا جائے گا ایز اے اسٹک فار اے فالس نیریٹو. اگر تو وہاں سے سینس پریویلز اور ذمہ دارانہ طریقے سے بات
چلے گی تو بہتر ہے۔ دوسرا یہ دیکھیے امریکہ کے ساتھ ہمارے تو آپ نے دیکھا ہے کہ ریسنٹلی بھی جو ہم نے ایک آپریشن ہوا جس کا ذکر اور اس کی اپریسیشن ڈونلڈ ٹرمپ نے، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک تقریر میں بھی اسٹیٹ آف دی یونین ایڈریس میں غالباً کی تھی۔ تو دیکھیے ہم تو ہم خواہاں ہیں کہ ہمارے بائلیٹرل ریلیشنز امریکہ کے ساتھ اور دنیا میں باقی سارے پارٹنرز کے ساتھ امپروو ہوں۔ امریکہ کے ساتھ نیچرلی ہماری ایک امپورٹنٹ ریلیشن شپ ہے، مگر دیکھیے بات یہ ہے منصور صاحب کہ جو بات ابھی اور پینلسٹ بھی کر رہے تھے، آپ بھی کر رہے تھے، ہم امید کرتے ہیں آج ہمارے فارن آفس سے بھی، ہماری طرف سے بھی آفیشیلی بڑا ایک میجرڈ رسپانس کیا ہے، اور آگے اگر سینس پریویل کرے گی تو اس طرح ہی رہے گا، اور اسی میں ہی خطے کے لیے بھی اور دونوں ممالک کے لیے بہتری ہوگی۔ مگر اگر اس طرح کا رویہ رہا جو بدقسمتی سے ہم دیکھتے آئے ہیں انڈر دی مودی گورنمنٹس، کہ ایک فالس نیریٹو بنانے کی کوشش ہو یا کسی ایڈونچرزم کا بہانہ بنانے کی کوشش ہو، تو اس کا تو ریسنٹ آپ کے پاس ہم نے کائنیٹک جواب تو بالا کوٹ حملے کے بعد آپریشن سوئفٹ ریٹورٹ موجود ہے، تو وہ الحمدللہ ہماری افواج بھی، ہماری ایئر فورسز بھی دے آر فلی equipped to deal with any such situation, but let's hope it doesn't come to that۔ اور یقیناً نیریٹو کے بالکل ایک جہاں پہ ان سارے وار فیئر میں اور اس طرح کی جب آپ کی کانفرنٹیشنل معاملات ہوتے ہیں تو ایک کائنیٹک معاملہ ہوتا ہے اور دوسرا نان کائنیٹک ہوتا ہے، تو اس میں یقیناً ہم اپنی یہ نیریٹیوز کی جنگ بھی جاری رکھیں گے اور جھوٹ کا جواب سچ سے دیں گے، اور ہمیشہ اپنا مقدمہ بین الاقوامی سطح پر بھی اور اپنے قوم کے سامنے بھی رکھیں گے، اور انشاءاللہ وی ول پریویل، پاکستان آلویز پریویل انشاءاللہ۔ محسن صاحب، ایک ہم نے کشمیر کے حوالے سے بات کی، امریکن رول کی بات کی ہم نے، باقی چیزوں پہ تو تذکرہ ہو رہا ہے، لیکن پچھلے اگر 2-3 مہینے کے اندر ایک جو بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور میں اس کے بعد چاہوں گا جنرل صاحب بھی اس پہ کامنٹ کریں، جو مجھے نظر آ رہی ہے، جو میں نے کم از کم اینالائز کیا ہے، وہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے جس کے بعد ایک دم انڈیا جو ہے وہ پھڑپڑانا شروع ہو چکا ہے، اور وہ ہے بنگلہ دیش۔ بنگلہ دیش میں جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس کے بعد سے ان کے لیے جو ہے بہت پرابلمٹک ہو گیا، کیونکہ نارتھ میں چائنا، ویسٹ پہ پاکستان، اور ایسٹ میں جب بنگلہ دیش میں ایک ایسی حکومت آ گئی ہے جو اب ان کی لائن کو ٹو نہیں کرتی، جس کی وجہ سے اب اور بھی پریشانیاں بڑھ گئی ہیں، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ حسینہ واجد کے جانے کے بعد جو ہے بنگلہ دیش آلریڈی پاکستان کے قریب آنا شروع ہو چکا ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک فیکٹر ہے جس کی وجہ سے انڈیا اس وقت آپ کو ایک پینک موڈ میں نظر آ رہا ہے؟ بالکل منصور صاحب، نیچرلی ہمارے خطے میں نئی الائنمنٹس ہو رہی ہیں، چائنا، پاکستان، ادھر ایران ہے، تو بنگلہ دیش کا ایک ایسا ہوا ہے جس سے انڈیا نیچرلی اپنے آپ کو ڈیفیٹڈ سمجھتا ہے پولیٹیکل اور اس کے اوپر سفارتی سطح پہ۔ تو نیچرلی ڈیولپمنٹس تو بہت ہیں ہمارے خطے میں، اور جو ہماری لوکیشن ہے، ہماری جو حیثیت ہے اس خطے میں، وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ وہ انڈیا کا اپنے تائیں جو بھی کرنا تھا 9x، وہ کسی جگہ ہمیں چھوڑتے ہی نہیں ہے۔ ہماری جو برائی ہے انٹرنیشنل لیول پہ، پروپیگنڈا ہے، بڑے پیسے خرچ کرتے ہیں انڈیا پہ۔ انہوں نے امریکہ کا وزٹ میں مودی صاحب نے پاکستانی کہا، تو مقصد یہ ہے کہ تھوڑا سا وہاں پہ جو رجیم ہے وہ آئی ڈونٹ نو کیا ان کو ہوا ہے، وہ ہسٹیریا میں ہے اگینسٹ پاکستان۔ لیکن میں آپ کو مطلب میرا اوپینین یہ ہے کہ وہ ایسی حرکت نہیں کریں گے، ان کو پتہ ہے وہ ماضی میں کر چکے ہیں، ان کو اس کا ریئیکشن بھی پتہ ہے۔ تو یہ ہمیں ضرور یہ چاہیے کہ اگر وہ جو فنڈنگ ہو رہی ہے اور جو ڈسٹربنس اور جو دہشت گردی ہمارے لوگ، ہماری فوج، ہمارے یونیفارم لوگ فیس کر رہے ہیں، اس کا ہمیں ذکر ضرور کرنا چاہیے، پاکستان کے اندر بھی، انٹرنیشنلی بھی، اور بتانا چاہیے کہ یہ ساری فنڈنگ، اور دیکھیں آپ نے ابھی اسرائیلی امبیسڈر کا ذکر کیا، یہ جو را ہے، اس کو نئی ٹیکنیکس جو ہیں انٹرنیشنلی آپریشنز کی، یہ موساد نے سکھائی ہیں، دے آر ورکنگ ویری کلوزلی۔ تو یہ ساری ٹیکنیکس وہاں سے آ رہی ہیں، یہ نیا فنامنا ہے۔ را نے جو آپریٹ کیا، را انٹرنیشنلی اتنی پاورفل نہیں تھی کہ وہ آپریٹ کر سکے، لیکن ریسنٹلی یہ ساری سپورٹ ان کو وہاں سے مل رہی ہے۔ اور کیونکہ اسرائیل یہ سمجھتا ہے، آپ دیکھیں 1947 میں ہم آزاد ہوئے اور 1948 میں اسرائیل بنا، اس کے پرائم منسٹر کی پہلی سپیچ سنیں، اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں عربوں سے خطرہ نہیں، ہمیں ایک نیا ملک بنا ہے پاکستان، اس سے خطرہ ہے۔ اس وقت 48 میں بہت شکریہ محسن بیگ صاحب، سر ٹائم میرا ختم ہو گیا، بہت شکریہ محسن بیگ صاحب، بلال اظہر کیانی صاحب، میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب، بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا، پاکستان جو ہے وہ ہر قسم کے
ایسے ایکشن جو بھارت کی جانب سے اس جنگی جنون کے اندر وہ لینے کی کوشش کرے گا. پوری طرح پاکستانی افواج، پاکستانی فضائیہ، پاکستانی نیوی، پاکستانی عوام سب پوری طرح تیار ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے. اور اس مرتبہ اگر کوشش کی گئی تو جواب پہلے سے بھی زیادہ سخت آئے گا. پروگرام سے اب تک اتنا ہی. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.